बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन मोहतरम, हस्बे मामूल रोजाना का ये प्रोग्राम अफ्तारी ट्रांसमिशन में प्रोग्राम तदवीर के साथ मैं आपका खादिम मोहम्मद अब्दुल रहमान जमाती और हमारे इस प्रोग्राम के रूह रवां अलामा मोहम्मद याकूब नक्शबंदी जीद शरफहू और हमारे आज के मेहमान सना खान, मेरी मुराद मेरे मुहतरम जनाब कारी आशिक हुसैन अंजम साहब, आप तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। सामने मोहतरम, जैसा कि हस्बे मामूल आपके इल्म में है कि इटली उर्दू अपडेट पेज पर अफ्तारी की इस ट्रांसमिशन में हम सब हाजिर हैं और हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम कलाम मजीद बुरहान रशीद की आयात बय्यिनात की तिलावत से करते हैं। तो मैं प्रोग्राम का आगाज उसी पाक दिगार के पाक कलाम से करने के लिए नहायत ही अदब से गुजारिश करूंगा। हमारे आज के मेहमान मेरी मुराद मेरे मोहतरम कारी आशिक हुसैन अंजम साहब पाकिस्तान सियालकोट से, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम की आयात बय्यिनात की तिलावत से प्रोग्राम का आगाज फरमाएं। जनाब कारी आशिक हुसैन अंजम साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। सुभान अल्लाह। मालिकिन नास इलाहिन नास। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। الذي يوسوس في صدور الناس सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। من الجنة والناس। آمنت بالله صدق الله العظيم। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सामिन मोहतरम, प्रोग्राम का आगाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम कलाम मजीद बुरहान रशीद की आयात बय्यिनात से प्रोग्राम का आगाज हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन किबला कारी साहब की सेहत तंदुरुस्ती में उम्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद बरकत अता फरमाए। जितने भी हमारे सामीन और नाजरीन सुनने वाले हैं सलाम पेश कर रहे हैं, सबको बड़ी मोहब्बतों पर हमारी तरफ से भी सलाम। सामने मोहतरम, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे, और दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। मिलके दुरूद पाक पढ़ते हैं। आका करीम अलैहिस्सलात वस्सलाम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने के लिए मैं फिर गुजारिश करूंगा जनाब कारी आशिक हुसैन अंजम साहब से, तमाम अहबाब मिलके दुरूद पाक पढ़ें। किबला कारी साहब ना शरीफ सुनाते हैं, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے۔ یہ روشنی کی کیا ہے خوشبو، کہاں سے آئی خوشبو، کہاں سے آئی؟ یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو، کہاں سے آئی؟ شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے روزے تک آ گیا ہوں، سبحان اللہ، شاید میں چلتے شاید میں چلتے روزے تک آ گیا ہوں، یہ روشنی مجھے تو مانوسی محسوس ہوتی ہے، یہ روشنی مجھے تو مانوسی محسوس ہوتی ہے، مجھے تو یہ مدینے کی گلی محسوس ہوتی ہے، شاید چلتے روزے تک گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، یہ دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے، ایک بات مشترک ہے، یہ دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے، کچھ خواب دیکھتا تھا لوگوں میں، کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا ہوں، میں محفل حرم کے، اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو اب بھی، اقبال مجھ کو اب بھی، اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، روزے کے سامنے ہوں اب بھی میں، روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں محفل حرم کے، میں
ملے حرم کے آداب جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے۔ اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات آپ کے اس لحن میں اللہ تعالیٰ مزید سوز و غداز عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اللہ رب العالمین آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ بہت مہربانی۔ سامنے محترم، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں قاری صاحب سے اجازت لیتے ہیں ابھی، تو جی انشاءاللہ بالکل، کچھ ہی دیر بہت بعد مہربانی انشاءاللہ مفتی صاحب انشاءاللہ لائیو ہوں گے۔ جی السلام دعاؤں علیکم۔ میں یاد رکھیے گا جناب، بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔ سامعین محترم، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے جناب کی بلا قاری عاشق حسین انجم صاحب۔ آپ جتنے بھی احباب دعاؤں سے نواز رہے ہیں، اللہ رب العالمین جتنے بھی احباب شامل ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کوشش کیجئے کہ احباب جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے احباب تک بھی یہ پروگرام جائے۔ سامعین محترم، جتنے بھی دیکھنے سننے والے احباب ہیں، بھائی عمران حسین صاحب تھے، بھائی حیدر شہزاد لنگڑیال صاحب تھے، بھائی وسیع ساجد بھائی تھے، یاسین بیگ صاحب، جتنے بھی احباب ہیں جو محبتوں سے نواز رہے ہیں، یہ حافظ محمد اعظم حمدی صاحب ہیں، وہ بھی سلام پیش کر رہے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ جتنے بھی احباب ہیں، شریف چیمہ صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی احباب مزید جو ہیں، یاسین بیگ ہیں، وسیع ساجد بھائی ہیں، وہ دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ علامہ ثاقب رضا کریمی صاحب ہیں، وہ بھی بڑی محبتوں سے نواز اور بڑا اچھا اپنے کمنٹ دے رہے ہیں کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے اس حوالے سے بڑی محبتوں سے نواز رہے ہیں کہ اسلام انسانی حقوق کا محافظ، یہ ہمارے آج کا یہ پروگرام کا موضوع ہے۔ ہمارے ارشد واجد بھائی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ راجہ فری بھائی ہیں، اور جتنے بھی احباب مزید دیکھنے سننے والے، عثمان علی صادق بھائی ہیں میرے بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یاسین بیگ بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ حیدر شہزاد لنگڑیال صاحب ہیں، بڑی محبتوں سے نواز رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ان محبتوں کو سلامت رکھے۔ سامعین محترم، ہمارے آج کا اس پروگرام کے جو ہمارے مہمان ہیں، میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طیب عالم مدنی صاحب، جو کہ پاکستان میں مدرس ہیں جامعہ فیضان مدینہ سیالکوٹ سے، اللہ رب العالمین آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت؟ الحمدللہ، علامہ یعقوب صاحب، عبدالرحمان جماعتی صاحب، آپ کو میری طرف سے بھرپور مبارکباد بھی ہو، سلام بھی ہو، اور دعا اللہ کریم آپ کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنی چاہت اور محبت کے ساتھ آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو نوازے۔ جی بڑی مہربانی۔ سامعین محترم، ہمارے آج کے مہمان عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طیب عالم مدنی صاحب، مدرس جامعہ فیضان مدینہ سیالکوٹ، ہمارے سامنے جلوہ فرما ہیں، اور ہمارے اس پروگرام کے روح رواں حضرت علامہ محمد یعقوب نقشبندی صاحب، آپ بھی جلوہ فرما ہیں۔ مجھے آپ اجازت دیجئے، آپ دونوں احباب جو ہے پروگرام کو آگے لے کر چلیے، میں آپ کی پیچھے بیٹھ کر زیارت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ جی، علامہ صاحب آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے آج کے اس لائیو سیشن پروگرام تدبیر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو ہمارے لیے باعث برکت فرمائے اور دین کی کچھ باتیں سیکھنے کا موقع نصیب فرمائے۔ آج کا عنوان جو آپ کے لیے انتخاب کیا گیا تھا وہ یقیناً آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ اسلام انسانی حقوق کا محافظ ہے۔ کس طرح محافظ ہے، کس طرح پاسبان ہے، کس طرح اسلامی حقوق کا علمبردار ہے، یہ آج ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بجائے اس کے کہ میں کوئی تمہیدی گفتگو کروں، میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر سامعین ناظرین تک رکھیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کی گفتگو سے جو سوالات ہمارے ذہن میں آئیں گے انشاءاللہ پھر ان پر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے گی۔ آپ 10 منٹ، 8 منٹ، 12 منٹ جتنی گفتگو فرمانا چاہیں آپ پہلے گفتگو فرما لیجئے، تاکہ دوستوں کے ذہنوں میں اس حوالے سے ایک عنوان بیٹھ جائے کہ اسلام کس بنیاد پر انسانی حقوق کا محافظ ہے۔ جی الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے میں آپ کے تدبیر پروگرام کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح آپ اس تدبیر کو لے کر چل رہے ہیں، اللہ کریم آپ کے معاملات میں بھی بہتر تدبیر فرمائے، آپ کو اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے۔ تو بلا شبہ آج کا موضوع بڑے اہمیت کا حامل ہے کہ اسلام جو ہے انسانی حقوق کا محافظ ہے۔ اگر دیکھے جائے تو تاریخی اعتبار سے بھی اور انسانی جو تاریخ ہے اس میں دو طبقات شروع سے ہی رہے ہیں۔ ایک وہ طبقہ رہا ہے جو طاقتور طبقہ ہے، دوسرا وہ طبقہ رہا ہے جو کمزور طبقہ ہے۔ اور یہ انسانی فطرت میں رہا ہے کہ انسان جو ہے جو طاقتور ہے وہ کمزور کا ساتھ دے، کمزور کی ہمدردی کرے، کمزوروں کے ساتھ جو ہے ان کا ہاتھ بٹائے، ہر معاملے میں ان کی رہنمائی کرے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، تاریخ اس پر شاہد ہے کہ انسان جو ہے اپنی فطرت سے ہٹ کر اس پر معمول ہے۔ یعنی جو طاقتور ہے وہ اپنی طاقت کے نشے میں مست ہے اور غریبوں، مسکینوں اور کمزور طبقے کے حقوق کو جو ہے وہ تلف کر رہا ہے اور ان پر قابض ہے۔ اور جو کمزور طبقہ ہے وہ ان کی طاقت کی بنا پر اپنے حقوق جو لینے کے یعنی لینے کا ان کا میٹر تھا وہ اس سے بھول گئے، بلکہ جو بوجھ ان کے اوپر پڑ گیا کام کا، کاج کا، مسائل کا، وہ اب اس بوجھ میں پڑ گئے۔ یعنی جو حقوق لینے کی باری آتی تھی تو وہ بیچارے لے نہیں سکتے تھے کیونکہ ان پر بوجھ بہت تھا۔ تو یہ فطرت سے ہٹ کے جب انسان چلتا ہے تو پھر حقوق کی بڑی پامالی ہوتی ہے۔ اور اگر فطرت کے مطابق چلے، طاقتور کمزور کا جو ہے وہ حق پہچانے، اس کی ہمدردی کرے، اس کے ساتھ چلے، اس کے ہر معاملے میں اس کے ساتھ تعاون کرے، تو پھر یہ جو دو طبقاتی تقسیم ہے یہ آخر کار ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب طاقتور کا یہ منشور ہو کہ میں نے کمزور کو ساتھ چلانا ہے اور کمزور کو پتا ہو کہ میرے اوپر ایک طاقتور ہے، ایک بندہ ہے جو میرے ساتھ تعاون کر سکتا ہے، تو وہ اپنے معاملات میں بوجھ برداشت نہیں کرے گا، وہ بات تسہیل زندگی گزارنے پر جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بہرحال یہ دنیا اسی طرح چلتی رہی دو طبقات میں، اور ایک وہ وقت آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن پاک کو جو ہے اس کا نزول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے دن سے ہی انسانیت کا لوگوں کو درس دیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے جو ہے وہ معلم بنا کر بھیجا ہے، اور معلم کا کام کیا ہوتا ہے؟ تعلیم دینا۔ اور کہیں فرمایا یزکیہم، کہ اللہ نے آپ کو تزکیہ کرنے والا بنا کر بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم اور تزکیہ ان دونوں جو باتوں ہیں ان کو اپنا جو ہے اشعار بنایا، اور اسی پر آپ کاربند رہے، اور انسانی حقوق کی علم برداری جو پھر قرآن اور حدیث نے سکھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے سکھائی، آپ کے فرامین نے سکھائی، آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ انہی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، اور جو ان تعلیمات سے دور ہوئے وہ آج پریشان ہیں، وہ آج دو طبقاتی نظام میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھنس کر جو ہے وہ غرق ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس انسان کو بڑی عزت اور عظمت سے نوازا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے اس انسان کو اعلیٰ صورت میں پیدا کیا۔ کہیں فرمایا لَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت سے نوازا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا خَلَقَ الْإِنسَانَ، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور فرمایا عَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اور پھر اس کو بیان سکھایا، اس کو گویائی عطا فرمائی۔ اور کہیں ارشاد فرمایا الذی علم بالقلم، وہ جس نے ان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ جی یہ جب قرآنی تعلیمات آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں کا تزکیہ کیا، تعلیم دی، تو پھر انسان کے جو اصلی حقوق تھے وہ سامنے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے آج بھی ہمارے لیے بہترین درس رکھتا ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اسلام میں دو طبقاتی نظام نہیں ہے، اسلام میں گورے کو
جو ہے وہ کالے پر کالے کو گورے پر کوئی کسی قسم کی فضیلت حاصل نہیں، امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر کسی قسم کی فضیلت حاصل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں تو پہلی صاف ہو، دوسری صاف ہو، تیسری صاف ہو، تو یہ نہیں کہ پہلی صاف جو ہے وہ امیروں کی ہے، دوسری صاف جو ہے وہ غریبوں کی ہے، تیسری صاف جو ہے وہ اس سے غریبوں کی ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ پہلی صاف میں بھی جو غریب ہے وہ کھڑا ہوگا، امیر ہے وہ بھی کھڑا ہوگا۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ فیکٹری اونر جو مالک ہوتا ہے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور جو اس کا ملازم ہوتا ہے وہ آگے امامت کے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھا رہا ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھی کہ جس سے انسان کی اہمیت کو بتایا۔ انسان کی اہمیت جو ہے وہ طبقات میں نہیں، پیسے میں نہیں، شہرت میں نہیں، وہ مالداری میں نہیں، بلکہ انسان کی اہمیت جو اصل اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہترین جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ ہے جو زیادہ تقوی رکھنے والا ہے۔ بے شک، تو تقوی والے کی جو عزت ہے، تکریم ہے، اسی کی عزت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کسی کی اللہ کی بارگاہ میں اتنی عزت تعظیم توقیر نہیں ہے جتنی اہل تقوی کی ہے۔ بے شک۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ دو نظام اس طرح چلتے آئے اور پہلے دن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے ان دو نظاموں کو فطرت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی، اور آج بھی جہاں جہاں ان دونوں طبقات میں فطرت کے مطابق کام ہوتے ہیں یا فطرت کے مطابق لوگ چل رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہ ملک بھی ترقی یافتہ ہیں، وہ لوگ بھی ترقی یافتہ ہیں۔ اور جہاں جہاں طبقاتی نظام موجود ہے، غریب پس رہا ہے، امیر بڑھ رہا ہے، دن بدن بڑھ رہا ہے، اور غریب کے لیے حقوق نہیں اور امیر کے لیے حقوق ہیں، تو وہاں پر نیچری طور پر وہاں پر معاملات خراب ہیں، وہ ملک انتشار کا باعث بنا ہوا ہے، معاشی اور معاشرتی بدحالی کا سبب بنا ہوا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پر کچھ ایسے حقوق ہمیں یاد دلاتا ہے جن کا تعلق معاشرت اور معاشیات دونوں سے ہے۔ صحیح۔ سب سے پہلا ہے مثلا زندہ رہنے کا حق۔ جی۔ ہمارا دین ہمیں زندہ رہنے کا حق دیتا ہے، اسلام ہمیں زندہ رہنے کا حق سکھاتا ہے کہ ہم نہ حق کسی کی جان نہیں لے سکتے، نہ حق ہم کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، نہ حق ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ وہ مومنوں کے اوصاف ہیں کہ وہ ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے، صحیح، حق میں آئے تو پھر چھوڑتے بھی نہیں۔ جیسے جہاد میں ہوتے ہیں تو جہاد میں جب کافر کے سامنے لڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کے دل جو ہے لرزتے نہیں، ان کے دل جو ہے کھلے ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تیگ و تیر کر کے وہ لڑتے ہیں، جہاں بحق ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے وہ کسی کو ظلم نہیں کرتے، اذیت نہیں دیتے۔ یہاں پر میں ایک بڑی پیاری حدیث آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکبائر، فرمایا یہ چیزیں کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ سب سے پہلے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کی عبادات و اوصاف میں کسی کو شریک ٹھہرانا، فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرا فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ تیسرا فرمایا وقتل النفس، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ چوتھا آپ نے ارشاد فرمایا والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا۔ صحیح۔ تو یہ اس بات سے پتہ چلا کہ کسی کا ناحق قتل کرنا جو ہے یہ ہمارا اسلام قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا، بلکہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے کسی انسان کو قتل کیا، کأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ساری دنیا کو قتل کر دیا۔ اور بڑا پیارا آگے فرمایا ومن احیاها، اور جس نے ایک جان کو بچایا، فکأنما احیا الناس جميعا، فرمایا وہ ایسے جیسے اس نے پوری کائنات کو جو ہے وہ بچایا۔ تو یہ ہمارا دین جو ہے سب سے پہلے جان کی حفاظت،
یعنی نفس کی پر ظلم ستم، اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ نہیں، انسان کا یہ حق نہیں کہ وہ اپنے آپ پر بھی ظلم کرے، وہ اپنے آپ اپنے نفس کے ساتھ بھی ظلم کرے، اپنے جسم کو بھی اذیت پہنچائیے، اس کا جو ہے حق ہی نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض ایسا ہو جائے تو اسلام نے اس کا حل بھی دیا ہے کہ اگر کوئی ناجائز کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا حل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا حل کیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور اس کے اندر بڑا پیارا نسخہ دیا ہے کہ اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس پر قصاص لازم ہو جاتا ہے، اس کے جو قبیلے والے ہیں وہ اس بندے سے قصاص لیں گے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور آگے بڑی پیاری بات فرمائی کہ اس قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے، یعنی جب بندہ غلط کام کرے اس غلط کام کے اوپر اس سزا ملے، قتل کرے تو قتل پر اس کو قصاص ملے، تو کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر امن پھیلے گا، اور جو لوگ بڑے دل سے لوگوں کو قتل کرنے کے عادی ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ نہیں بھائی، ایک جان کو مارو گے تو کل تمہیں بھی سولی پہ چڑھایا جائے گا اور قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ فرمایا تمہارے لیے اس میں حیات ہے، یعنی راحت ہے، تمہارے لیے امن ہے، چین ہے۔ علامہ صاحب یہاں پہ آپ کو روکتے ہوئے ابھی ہمارے ایڈمن احباب میں سے بڑے ماشاءاللہ سنجیدہ فکر دوست ہیں ڈاکٹر راجہ افتخار خان صاحب، وہ سورہ بلد کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یعنی ایک تو آپ جو درجہ بیان فرما رہے ہیں یہ تو ہے، یہ وہ انتہا ہے، ایک بیسک ہے۔ اگر ہم بیسک کی تھوڑی سی بات کریں تو فک رقبہ، اگر گردن چھڑوا دو، او اس حوالے سے میں اس میں تقریباً کوئی 6 باتیں عرض کروں گا، ان میں سے میں نے پہلی ابھی عرض کی ہے آپ کی بارگاہ میں۔ جی ماشاءاللہ ضرور بیان کیجیے۔ اور دوسری بات ہے کہ انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی آ رہا ہوں میں، جو بھائی نے بات کی ہے انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کریں گے کہ مساوات، عدل و انصاف، برابری کا نظام، اور عدل و انصاف یہ نہیں کہ بھائی جو امیر ہے تو اس کے لیے نظام کچھ اور ہے، غریب ہے تو اس کے لیے انصاف کچھ اور ہے۔ عدل و انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ غریب آئے تو اس کے ساتھ کوئی عدل نہیں، انصاف نہیں، امیر آئے تو اس کو فوراً انصاف مل جائے، نہیں۔ اسلام جو ہے وہ ایکوالٹی دیتا ہے سب کو، چاہے اس کا تعلق دین سے ہے نہیں ہے کچھ بھی ہے، لیکن جب انصاف کا معاملہ آئے گا تو اس کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا۔ صحیح، مساوات کی بات آئے گی تو پورا ان کے ساتھ جو ہے مساوات کیے جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں احسان کا اور جو ہے انصاف کا حکم دیتا ہے۔ صحیح، اور یہی انصاف کا حکم ہے کہ جب بندہ احسان کرے، انصاف کرے تو برابری کے ساتھ کرے۔ اب اس سے میں اگلی بات آتی ہے کہ قانون کی برتری، قانون کی برتری بھی ہے کہ نہیں ہے، یا قانون کو سرسری رکھا ہوا ہے؟ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ قانون کو برتری دلائے، کہ وہ قانون سب کے لیے یکساں رکھے، یہ نہ ہو کہ بھائی دوسروں کے لیے قانون، امیروں کے لیے قانون اور ہے، غریبوں کے لیے قانون اور ہے، مسکینوں کے لیے قانون اور ہے، جو حکمران ہیں ان کے لیے قانون کچھ اور ہے، غیر حکمران ہیں ان کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ یوں نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات پر فیصلہ کر دیں تو ان کے دل میں ذرا بھی ملال نہیں آنا چاہیے، اس فیصلے پر سر جھکا دینا چاہیے، اور جو اس بات کو نہیں مانے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوگا، اور وہ کھلی گمراہی میں جا کر پڑے گا۔ اس کے بعد آگے بات آتی ہے کہ کسی کو غلام بنانا، کسی کو اپنے ماتحت کر لینا، صحیح، یہ اس کا بنیادی حق سلب کرنا ہے، اس کا بنیادی حق سلب کرنا ہے۔ اب جیسے ہمارے ہاں بعض امیر لوگ ہوتے ہیں کہ ایک بندہ ملازم رکھا گھر پہ، اب ملازم رکھا ہے 8 سے 4 بجے تک، لیکن وہ کیا کرتے ہیں اس سے 6 بجے تک کام لے رہے ہیں، 8 بجے تک کام لے رہے ہیں، 10 بجے تک کام لے رہے ہیں۔ جب ابتدائی طور پر آپ کی بات ہوئی تھی تو یہ بات ہوئی تھی کہ آپ 4 بجے فارغ ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ آپ ٹائم بڑھاتے چلے گئے، بڑھاتے چلے گئے،
وہ बेचारा सिर्फ इस बना पे आपको मना नहीं कर पा रहा या रोक नहीं रहा कि आप उसके मालिक हो, आका हो, आप उसको तनख्वाह देते हो, उसको डर है कि अगर मैंने इससे कहा कि हजरत मैं 1 घंटा और यहाँ रुकूं तो कहीं मुझे काम से ना निकाल दे। अब ये कर रहा है कि उसके बुनियादी हक को ये सलब कर रहा है। सही। कि उसका 4 बजे का ड्यूटी का टाइम था, अब उसे छुट्टी दे, अगर छुट्टी नहीं देता तो उसे 1 घंटे का 2 घंटे का अगर इजाफी काम कराना है तो उसकी पहले बात करे कि भाई मैंने तेरे साथ ये बात की, इसका तुम्हें मैं इतना मुशारा दूंगा, इतना जो है तुम्हें इसका मुआवजा दूंगा, फिर जाकर उसके साथ ये मामला दुरुस्त हो सकते हैं। वगरना तो उसकी आजादी को सलब करना है, उसकी जो है उसको बिलफर्ज अपना गुलाम बनाना है। और ऐसे के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी सख्ती से पकड़ फरमाई, बड़ी सख्ती से, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यारा फरमान इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हदीस कुदसी है कि मैं क़यामत के दिन 3 आदमियों का हरीफ होऊंगा, 3 आदमियों का हरीफ होऊंगा, यानी उनके मद्दे मुकाबिल खड़ा होऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, हदीस कुदसी है। पहला कौन सा है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, रजुलुन आता बी सुम्मा गादरा, ऐसा बंदा जिसने मेरे नाम पे अहद किया और फिर धोखा दे दिया। अल्लाह। दूसरा बंदा वरजुलुन बाआ हिर्रन फअकला हुर्रन फअकला समनहु, कि किसी ने आजाद बंदे को पकड़ा और उसको फरोख्त कर दिया और उसके जो पैसे हैं वो खा लिए। जी। अब ये गुलाम बनाना, नाजायज किसी को फरोख्त करना, इस हदीस से कितना शदीद और कितना इबरतनाक गुनाह है। और अगली बात जो मेरे मौजू के मुताबिक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन इस्तजारा अजीरन फस्तौफा मिनहु, किसी ने किसी बंदे को इजारे पे रखा, मुलाजिम रखा, और उसका जो हक है, जो उसकी पूरी ड्यूटी है, लम युता अजरहु, उसको उसका अजर नहीं दिया। फरमाया उस बंदे के मुकाबिल भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है मैं खड़ा हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अब ये दीन हमारा देखें, ये नहीं बता रहा, यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बताया कि भाई वो बंदा मुसलमान है या गैर मुस्लिम है या फलां है या फलां है। यहाँ मुतलकन बात हो रही है कि किसने किसी को इजारे पे रखा और उसका पूरा हक नहीं दिया। अब ये इस्लाम हमारा कितना इंसानियत के हुकूक का मुहाफिज है, कितना बड़ा मुहाफिज है कि एक मजदूर का हक भी जो है उसका भी हिफ्ज इस इस्लाम ने किया है। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो बुनियादी हुकूक में मुआशी जिद्दोजहद भी आती है, लिबास भी आता है, मकान भी आता है, सवारी भी आती है, खुदाम भी आते हैं, हुकूमत की चंद जिम्मेदारियां भी आती हैं। ये बुनियादी हुकूक हैं सारे। अब मुआशी जिद्दोजहद करना ये हमारे इख्तियार में होता है कि हम किस तरह जिद्दोजहद करें, हम अपनी मुआशियात को बेहतर करें। इसी तरह हम अपना लिबास है, लिबास को हम कैसे अच्छा करें, मकान है तो मकान को हम कैसे अच्छा करें। अब लिबास और मकान और सवारी और खुदाम, ये सारे वो मामलात हैं जिसका ताल्लुक हमारी मुआशरत से है। अब ये मुआशरत में हमें एक एक करके दीन इस्लाम जो है इन सब की हिफाजत, इन सब का हुकूक हमें बताता है कि जैसे अगर बीवी है तो मर्द पर उसके कपड़े भी लाजिम है, उस पर मकान भी लाजिम है, उसको जगह देना। आपकी गुफ्तगू के दौरान आपसे मुतल्लिका ही एक सवाल नहीं, उन्होंने हालात की आगाही दी, यहाँ के हालात की, कि यहाँ पे अक्सर बेशतर जब कोई पाकिस्तानियों के हथे चढ़ जाता है ना मजदूरी करने के लिए, तो उसको बड़ा बेरहमाना तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और हो सकता है कि पूरा दिन काम करवा के तो उसके 30 यूरो बने, न जाने पता नहीं 25 यूरो बने, तो वो भी 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करवा के, यानी जो आप हालात, जिन हालात की तरफ आप निगाह कर रहे हैं, जिनकी आगाही दे रहे हैं, उसी के मुताबिक यहाँ पर मुसलमानों के हालात बड़े खराब हैं। तो इसके बारे में जी आगे बयान फरमाइए, आप जारी रखिए अपनी गुफ्तगू को। हाँ, मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगा। जैसे आप फरमा रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि ऐसे बंदे की अल्लाह ताला नमाज कबूल नहीं करता जो दूसरों के हक पे डाका डालता है। अब बाज बंदे जाते हैं, कहते हैं यार हम नमाज पढ़ने गए थे, हमारे ख्यालात जो है वो कारोबार में थे, हमारे ख्यालात माँ बाप की तरफ थे, वो घर बार की तरफ थे, फलानी जगह पर थे। तो भाई उनसे जरा यही मेरी इल्तिमास है कि आप जरा देखो तो सही आपके मामलात में कहीं कोई खराबी तो नहीं, कि आपकी नमाज तो वो चीज है कि कुरान पाक कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज तो वो चीज है
جو برائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، تو ہماری نماز ہمیں نہیں روک رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں یہی وجہ تو نہیں ہم کسی غریب کا حق تو نہیں مار رہے، کسی مزدور کا حق تو نہیں مار رہے، کسی کا ناحق جو ہے وہ دبا کر اپنے قبضے میں تو نہیں کر رہے، کسی کو اپنے ماتحت رکھ کر ہم بلیک میل تو نہیں کر رہے، خامخواہ اس سے زیادہ کام تو نہیں لے رہے. اور پھر جب اگر ایسا کریں گے تو پھر نماز میں لذت نہیں آئے گی، نماز قبول ہی نہیں ہوگی، لذت کیسے آئے گی؟ اور قبول جس کی ہوتی ہے لذت اسی کو آتی ہے، یہ پکی بات ہے. یہ تو علامت ہے نماز کے قبول ہونے کی کہ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اس کو ایک دل میں ایک چاشنی اور حرارت محسوس ہوتی ہے کہ میں رب کی طرف توجہ کر رہا ہوں. جیسے کہ وہ حدیث جبرائیل بڑی مشہور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے متعلق خبر دیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تو ایسے عبادت کرے کہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، ایسے عبادت کرے. فرمایا کہ اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ تو ہو کہ تو رب کو نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ تیرا تصور تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، فإنہ یراک، کہ تیرا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اب ہمارا خیال نماز میں بینسوں کی طرف چلا جائے، دریا میں چلا جائے، کاروبار میں چلا جائے، بزنس میں چلا جائے، تو ہمیں اس وقت غور کرنی چاہیے کہ واقعہ یار میری توجہ تو رب کی طرف ہونی چاہیے. تو وہ اگر حقوق کی پامالی کریں گے، اس طرح لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کریں گے، تو پھر خیالات ایسے ہی ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی اپنی بات کو جاری رکھیے یا مکمل کر چکے تو ہمارے اگر مکمل کر چکے تو سوالات لے کے آتا ہوں، نہیں تو ابھی بات مکمل کیجیے. آپ اگر سوالات لینا چاہیں تو لے لیں، کوئی بات نہیں، گفتگو چلتی رہے گی. جی آج چونکہ ہمارا موضوع ابھی جو 3-4 کمنٹس آئے ہیں نا، وہ بھی جی ہمارے پاکستانی لوگوں کی بے حسی کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس کا میں خود بھی گواہ ہوں. میں بھی اکثر و بیشتر اپنی گفتگو میں اس کو ظاہر کرتا رہتا ہوں، اور اپنے پاکستانی بھائیوں سے گزارش کیا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس قدر بے رحمی نہ کیا کرو، انسانوں کی طرح، یعنی ان کو بھی انسان سمجھتے ہوئے مزدوری لینا چاہیے. یہاں پہ حضرت جو نئے لوگ آتے ہیں نا کیمپوں میں، ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی جاتی ہے. وہ تھوڑا سا بے بس بھی، ان کو نہ جو حالات کی آگاہی ہوتی ہے. تو ابھی ہمارے دوست بتا رہے ہیں، وقاص علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 300-350 یورو مہینہ پہ ان کو کام کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے. لیکن میں اپنے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں. اچھا حضرت یہ بتائیے کہ ایک انسان کے انفرادی یا اس کے ذاتی حقوق کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کی اپنی سطح پر یا ذاتی سطح پر اس کی کیا حقوق ہو سکتے ہیں؟ جی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بنیادی حقوق میں اس کا یہ ذاتی حق ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے ایک فکری آزادی ہو. جی، یعنی وہ تفکرات میں آزاد ہو، یہ نہیں کہ بھائی وہ تفکرات میں کسی کا محتاج ہو. صحیح. اس کو اپنی جو سوچ فہم ہے اس کو ایک ادراک کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اس کو آزادی ہونی چاہیے. ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹوں کے تمام فکری معاملات میں انٹرفیئر کر کے ان کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. اب کیا ہوگا؟ اس کا بنیادی حق سلف ہو رہا ہے کہ یار آپ اس کے جو بنیادی فکر ہے اسی پہ جو ہے غالب آ گئے ہیں. وہ اپنی سوچ کہاں لے کر جائے گا؟ بعض اوقات ماں باپ کا یہ خیال ہے نہیں میری ہی بات کو فالو کرو، حالانکہ بیٹے کا اس طرف ذہن نہیں ہوتا، بیٹی کا اس طرف ذہن نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ فکری آزادی سلب کر لی جاتی ہے. اس کی فکری آزادی سلب نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر بچے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے اور ان کی رائے لے کر ان کی رائے کو ہی بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کا مشورہ دینا چاہیے کہ بیٹا یوں نہیں، اب یوں کر لیں، یہ اچھا رہے گا. اس سے کیا ہوگا کہ وہ ایک اپنے تئیں محسوس بھی کرے گا کہ میرے والد نے میری دلجوئی کی ہے اور میری ایک فکر جو سوچ میرے ذہن میں آئی تھی اسی کو آگے بڑھایا ہے. بلکہ یوں کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم بازار سے جوتا لے کر آتے ہیں، 2-3 پہنتے ہیں تو وہ میلا ہو جاتا ہے، پھر جب اس کو رینیو کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر پالش کر دیتے ہیں. اب پالش کرتے ہیں تو گویا ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی خریدا، نیا ہو گیا. تو جب والد کے سامنے بیٹے کی کوئی فرمائش، کوئی فکر سامنے آئے تو باپ کا کام ہوتا ہے کہ اس کو رد نہ کرے، اس کو پالش کرے، اس کو پالش کرے اور اس کو ایک نئے طریقے سے ایک نیا ویژن دے دے. بے شک اسی طریقے پر رہے، لیکن اگر باپ چاہے تو اس کو ایک نیا ویژن دے سکتا ہے.
اس سے کیا ہوگا کہ اس کی دلجوئی بھی ہوگی اور وہ اپنی فکری آزادی کو محسوس بھی کرے گا۔ اسی طرح اس کی عملی آزادی، اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ قدغن نہیں لگانی چاہیے کہ بھائی میں جو کام کہہ رہا ہوں یہی کرو، یہ نہیں کرو گے تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کئی والدین ہوتے ہیں ان کے بچے بیچارے اس طرح اہل نہیں ہوتے کہ وہ قرآن پاک حفظ کر سکیں، ان کو زبردستی حفظ کراتے ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یعنی میڈیکل کی فیلڈ پہ نہیں چل سکتے، لیکن ان کی ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں تم میڈیکل فیلڈ میں کام کرو۔ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انجینئرنگ نہیں سیکھ سکتے، ان کے والدین کی خواہش ہوتی ہے نہیں تم انجینئر ہی بنو گے، اور بیٹے کا ذہن ہوتا ہے نہیں میں عالم بنوں گا، میں حافظ بنوں گا۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ عملی آزادی ان کی چھین لی جاتی ہے، عملی آزادی کا ان کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتے ہیں وہ دو کشتیوں کے سوار بن جاتے ہیں، نہ وہ حافظ بنتے ہیں، نہ وہ عالم بنتے ہیں، نہ وہ ڈاکٹر بنتے ہیں، نہ وہ انجینئر بنتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ان کو جو ہے ایک بے راہ روی کے دور میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے معاشرے کے اندر کہتے ہیں کہ یار یہ انسان بگڑ گیا، یہ فلانے کا بیٹا بگڑ گیا، فلانے کا باپ جو ہے نا وہ گھر میں بالکل ماحول ہی بگڑ گیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس عملی آزادی کو سلب کر دیا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے چونکہ ہماری بات ہو رہی ہے تو میرے ذہن میں سورہ حجرات کی وہ 2 آیات طیبات جو ہیں وہ بڑی تیزی سے گھوم رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقوق کے حق ادا کرنے کے لیے ہمیں اس قدر ترغیب دیتا ہے کہ مذاق اڑانا ہے اپنی زبان سے، اس پر بھی اللہ نے پابندی لگائی ہے۔ تو عورت کو علیحدہ سے پابندی لگائی ہے، تو پھر اس کو کہا ہے کہ ولا تلمزوا انفسکم، تجھے یہ بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ تو کسی پر الزام تراشی کرے۔ پھر ولا تنابزوا بالالقاب، تجھے یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ تو کسی کا نام بگاڑے۔ تو پھر اس سے اگلی آیت کریمہ میں اگر چلتے ہیں تو اس میں بھی دل پر بھی پابندی لگائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ان بعد الظن اسم، بے شک بعد وہ گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا بلا تجسسوا، اور تجسس نہ پڑھو۔ اب میں آگے یہی بیان کر رہا تھا قاری صاحب، آپ کی اسی بات کو میں بیان کر رہا تھا موضوع کے مطابق کہ نجی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح، نجی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ نجی معاملات میں مداخلت کے بڑے عادی ہوتے ہیں۔ صحیح، وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی کہ پڑوسی ہیں، آگے پیچھے ہیں، سامنے ہیں، گھر میں ہیں، دوسرے بھائی ہیں اور دیگر سارے اکٹھے رہ رہے ہیں۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں وہ تجسس میں رہتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیوں آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ قرآن ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے بھلا تجسسوا، اس کی تجسس یعنی ٹو میں نہ پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب تم کسی کے خفیہ عیبوں کا تم پیچھا کرتے ہو تو فرمایا تم اس کے خفیہ عیبوں کا جب پیچھا کرتے ہو تو تمہاری وجہ سے وہ بگاڑ میں پڑ سکتا ہے۔ اللہ، تمہاری وجہ سے وہ بگاڑ میں پڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا ارادہ کچھ اور ہو، لیکن اس خفیہ یعنی عیب پوشی کی وجہ سے وہ بگاڑ میں پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال آ گیا حضرت صاحب ذہن میں، بہت ضروری ہے کہ ایک تو ہے کہ کسی کی خفیہ ٹو میں نہیں جاسوسی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک ہے کہ کوئی ظاہری عیبوں میں مبتلا ہو جائے تو اس کو سمجھانے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ اگر یہ موضوع سے اگلا پوائنٹ وہی تھا کہ تنقید اور اصلاح کے لیے کسی کے لیے اصلاح کرنی ہو تو اس کو تنقیدی اور اصلاحی پہلو کو مد نظر رکھا جائے۔ صحیح، ہاں پہلی میں بات مکمل کر لوں کہ نجی زندگی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اب جب بندہ نجی زندگی میں کسی کا مداخلت کرتا ہے تو یہاں تک روایتوں میں آتا ہے اگر تم کسی کے عیبوں کے اندر ٹو میں پڑ جاؤ گے ایک دن آئے گا کہ تم بھی ان عیبوں میں مشغول ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب بندہ دیکھیں کسی کے متعلق گمان کر رہا ہے کہ یار یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ بدکاری کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اب اس عیب کو لے کر اچھال رہا ہے پورے محلے میں، پورے گھر میں، ایک انسان کا بہت بڑا وہ حق سلب کر رہا ہے، اور اسلام اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے، یا رب کریم مجھے ایسے پڑوسی سے پناہ دے، ایسے پڑوسی سے پناہ دے کہ میرا عیب دیکھے تو پورے محلے کو بتائے، میری نیکی دیکھے تو اس کو چھپا دے۔ جی جی،
नेकियां बंदे के अंदर देखो भाई, नेकियां हम छुपा देते हैं, वो हमें नजर नहीं आती, और बुराई एक नजर आ जाए हम उस पर 100 थोप देंगे, और पूरे मोहल्ले को जब तक नहीं बताएंगे हमें चैन नहीं आएगा। हालांकि हमारा दीन क्या कहता है, मन सातरा मुसलमान, जिसने किसी अपने मुसलमान की दुनिया में ऐबों पर पर्दा डाला, सातर अल्लाहु फी दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी उसके ऐबों पर पर्दा। सुभान अल्लाह, बड़ी कीमती बात, कितनी बड़ी बात। हमारा एक बंदे का ऐब यार मुझे पता चल गया, अब मैं अगर उसको दबा जाऊं, अपने सीने में रख के खत्म कर दूं और महफूज कर लूं, बस खत्म कर, यूं सुने जैसे एक कान से सुना है दूसरे कान से निकाल दिया, मुझे पता ही नहीं। ऐसे है कि जैसे मैंने दीवार से सुना है और दीवार के कान ही नहीं होते, जुबान ही नहीं होती, कुछ बोलती नहीं है, बिल्कुल वो यूं अपना आप बना ले और दुनिया में उसके ऐबों पर पर्दा डाल देगा, तो आखिरत में कितना बड़ा इनाम अल्लाह ताला दे रहा है कि यार आखिरत का वो दिन कि जब सारा नामा अमाल खोला जाएगा, उस दिन अल्लाह ताला हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, कितना बड़ा ये इनाम। सुभान अल्लाह। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि निजी जिंदगी में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, अगर कोई करता है तो उसका वो बुनियादी हक सलब करता है, और इस्लाम इसकी कतई तौर पर इजाजत नहीं देता। हाँ, अगर किसी के निजी जिंदगी में आप देखते हैं कि भाई कोई इस्लाही पहलू है, कोई तनकीदी पहलू है, तो वो तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए, तनकीद बराए तामील होनी चाहिए, ना कि सामने वाले की तजलील होनी चाहिए। बाजुकात हमारे बुजुर्ग और बड़े भाई बड़े जो ना वो शौक और ज़ौक में, वालिद भी बाजुकात जो ना वो लड़कों के सामने या दोस्तों के सामने अपने बेटे को डांट देता है, भाई डांट देता है, या चाचा डांट देते हैं, या ताया डांट देता है कि यार तू ये क्यों कर रहा है, मैं तुम्हें कल वहां ये करते हुए देखा, खबरदार आइंदा इस तरह किया, वो डांट देते हैं। हालांकि वो बड़े हैं, उनका मकसद इस्लाह करना होता है, किसी को तजलील करना नहीं होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी मुसलमान की दूसरों के सामने इस्लाह की, फरमाया उसने इस्लाह नहीं की, उसने उसको जलील किया। सही, उसने उसको जलील किया। इस्लाम हमें इस्लाह का भी तरीका बता रहा है, इस्लाह का भी हक दे रहा है। इस्लाह करना है तो कैसे करना है? सबसे पहले इस्लाह का तरीका क्या है कि सामने वाले का जो आपको पहलू या बुराई नजर आई है, हकीकत में बुराई होनी चाहिए, ये नहीं कि दिल का गुमान हो। सही, दिल का गुमान होगा तो फिर बदगुमानी होगी, ये गुनाह होगा। हकीकत होनी चाहिए, और अगर हकीकत में आपको पता चल गया है तो फिर क्या उसका तरीकाकार ये है कि उसे अलहदगी में ले जाए, सेपरेट करे, सेपरेट जाकर उसको समझाए, उसको बताए कि ये चीज है, ये चीज है, यूं ना करो, यूं ना करो। इससे क्या होगा? सबसे बड़ी बात यह कि वो अपने ताई बंदा ये महसूस करेगा कि इसने मेरी इज्जत का जो है ना वो बड़ा एहतराम किया है, मुझे सेपरेट करके समझाया, और वो आपकी बात को एक्सेप्ट भी करेगा। अगर उसके अंदर वो बुराई हुई तो वो मान जाएगा कि यार ठीक है, मैं आइंदा ये नहीं करूंगा। लेकिन अगर सबके सामने उसे कर देंगे तो वो डीट हो जाएगा। कारी साहब, आप जानते होंगे, आप तो माशाल्लाह मुझसे ज्यादा साहिब इल्म है और तजर्बा भी आपके पास बड़ा है, कि पहले बुजुर्ग थे ना, वो जब किसी के सामने आते थे तो औरतें फौरन सर पर दुपट्टा ले लेती थी, पर्दा कर लेती थी, और इसी तरह कोई सिगरेट पी रहा होता था तो वो फौरन सिगरेट पीछे छुपा लेता था। क्या था कि वो जो बुजुर्ग थे उनका अमल इतना पुख्ता होता था कि लोग देखकर शर्म करते थे। क्या था? उन बुजुर्गों की आदत थी कि वो तनकीद बराए इस्लाह करते थे, अच्छे तरीके से समझते थे, और जब तजलील करते थे, जिसने तजलील किया, आज हमारे मुआशरे में वो तजलील वाला पहलू गालिब है, तो इसलिए देखें लोग कोई एहतराम नहीं करते, सिगरेट पी रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, बड़ों के सामने, बुजुर्गों के सामने कोई पता ही नहीं। अब बुजुर्ग पता क्या कहते हैं? कहते हैं यार ये इस जमाने के बच्चे हैं, ये खराब ही पैदा हुए हैं। ऐसा नहीं है, खराब पैदा नहीं हुए, मेरी सोबत ने इनको खराब किया है, मेरी तनकीद बराए इस्लाह नहीं थी, मेरी तनकीद बराए तजलील ने इनको खराब किया है। अगर मैं इनकी जरा सी बुराई देखी तो उस पर अगर वक्ती तौर पर पर्दा डालकर साइड पे हो जाता और साइड पे जाके समझाता, तो शायद ये बच्चा इस तरह आज मेरे सामने ये काम ना कर रहा होता। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये उसका जो तनकीद का मामला है वो भी दीन ने हमें सिखाया, इस्लाह का मामला है वो भी हमें दीन ने सिखाया। इस्लाम सिखाता है कि उसके सेपरेट जाकर उसको नेकी की दावत दी जाए, बुराई से मना किया जाए। जी बिस्मिल्लाह। मेरे जहन में आपकी गुफ्तगू के दौरान एक तो है कि इस्लाह के पहलू सिखाता है दीन इस्लाम, एक और बात जहन में चल रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला जहाँ पर हमारे ऊपर फराइज तो नहीं है लेकिन फिर भी तरगीब हमें देता है। जिस तरह
फक्कु रक़बतिन औ इतआमुन फी यौमिन ज़ी मसग़बा, किसी बंदे की गर्दन छुड़ा दो, भूखे को खाना खिला दो, यतीमन ज़ा मक़रबा, यतीम रिश्तेदार और यतीम को, औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, खाक नशीन और मिस्कीन को। यानी अल्लाह तबारक व तआला यानी कुछ तो हमारे ऊपर फ़राइज़ और वाजिबात है ना, हमारे ज़िम्मेदारियां हैं, तो हर यतीम को खिलाना मेरे ज़िम्मा तो नहीं, लेकिन जहाँ पे ज़िम्मा नहीं था वहाँ पे तरगीब दे दी। वो आयत करीमा भी मेरे ज़हन में घूम रही है, फी जन्नातिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। बिल्कुल, वहाँ पर भी तरगीब, एक तरफ इबादत का और दूसरी तरफ तरगीब दी जा रही है कि मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाता था, तो पूछता नहीं था किसी हाजतमंद को। जी जी। इस सिलसिला में थोड़ी सी मजीद रहनुमाई फरमा दीजिए कि तरगीब, इस्लाम हमें तरगीब किस तरह देता है ऐसे कामों की, और क्या करना चाहिए, ज़कात, फितराना, सदका, खैरात, सारा मामला। जी, मैं इंशाल्लाह इस बात को कंप्लीट करने के बाद अपने मौजू की तरफ दोबारा बढ़ूंगा। इसमें दीन इस्लाम के हमेशा दो पहलू गालिब रहे हैं, एक तरगीब, दूसरी तरहीब। सही। हर मामले की पहले दीन इस्लाम तरगीब दिलाता है, सही। तरगीब के बाद तरहीब देता है। मसलन कि नमाज पढ़ो, इसकी तरगीब दिलाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज पढ़ के दिखाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम तो 5 टाइम पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 वक्त पढ़ते थे, और पढ़ के लोगों को दिखाई और तरगीब दिलाई कि अगर नमाज पढ़ोगे, सुबह की नमाज पढ़ोगे तो ये मिलेगा, जोहर की नमाज पढ़ोगे तो इसकी ये फजीलत है, असर की नमाज पढ़ोगे तो इसकी ये फजीलत है, मगरिब की नमाज पढ़ोगे तो इसकी ये फजीलत है, इसका ये अजर है। ये तरगीबें हैं सारी। फिर साथ साथ तरहीबें बताई कि अगर नमाज को तर्क करोगे तो अल्लाह की नाफरमानी करोगे, अल्लाह की नाफरमानी में तुम पकड़े भी जा सकते हो और कबीरा गुनाह है। ये साथ साथ तरगीबात भी हैं, तरहीबात भी हैं। इसी तरह यतीम, मस्कीन, इन सब की तरगीबात भी हैं, और इनसे किनारा कशी करने की जो है ना वो तरहीबात भी हैं कि ये नहीं बंदा अपने गुरूर और घुमंड में पड़ा रहे, बस अपनी अपनी और दूसरों की नहीं। दीन तो हमें अपनी बाद में देखने की तरफ ध्यान देता है, पहले दूसरों की तरफ ध्यान देता है। खुद कुरान पाक में चौथा पारा अगर आप देखें तो वहां चौथे पारे की इब्तदाई आयात ही यही है कि तुम हरगिज बुलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज जो है वो दूसरों को ना दे दो। अब पसंदीदा चीज अगर बंदे ने खुद ने इस्तेमाल करनी, ये क्या हमारा दीन बता रहा है कि नहीं पसंदीदा चीज देनी है तो अल्लाह की राह में तो इसकी हमें तरगीब दे रहा है। सही। और हम आज बात कर रहे हैं इंसान, इस्लाम जो है इंसानी हुकूक का मुहाफिज है। इसमें हमारे एक तबका है, ये ज़हन में रखिएगा कि 7 मिनट रह गए हमारी गुफ्तगू के लिए। जी इंशाल्लाह मैं 7 मिनट में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि पूरी कर दूं। एक कमजोर तबका हमारे अंदर मौजूद होता है, तो कमजोर तबके में देखा जाए तो औरत एक सिन्फ नाजिक होने के एतबार से कमजोर है। इसी तरह बीवी है, बेवा है, यतीम है, गुलाम है, मुलाजिम तबका है, मोहताज है, मस्कीन है। ये कमजोर तबका है, और इन कमजोर तबके की सबसे ज्यादा इस्लाम ने तरगीब दिलाई। सही। औरत बीवी के रूप में भी है, माँ के रूप में भी है, बेटी के रूप में भी है, और इन तमाम चेहरों के बारे में अल्लाह करीम ने अलग अलग फजाइल बयान फरमाए। माँ की शान बयान फरमाई तो फरमाया माँ जो है इसके कदमों तले अल्लाह ने जन्नत रखी है। बेटी की फजीलत फरमाई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनोखा जो है वो फरमान फरमाया कि जिसकी 2 बेटियां हों उन 2 बेटियों के साथ हुस्ने सलूक करे, अच्छे तरीके से उनको रुखसत करे। फरमाया जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं क़यामत वाले दिन मैं और वो शख्स इसी तरह हूँ। बीवी है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम लिअहलिकुम, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। अखलाक उसी के अच्छे हैं जो अपने घर वाले के साथ अच्छा है। ये नहीं कि बाहर बड़े जनाब अच्छे मिजाज वाले हैं, आजिज हैं, मुनकसिर मिजाज हैं, बड़ी आजिज़ी है, लेकिन घर में आते ही शेर की तरह धाड़ने शुरू कर देते हैं। वहां आके जनाब कुछ और हाल हो जाता है। तो नहीं, ये अखलाक नहीं, अखलाक ये है, असल अखलाक घर में पहचाना जाता है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आई तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपने फरमाया ज़म्मिलूनी या खदीजा, ज़म्मिलूनी या खदीजा, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। हजरत खदीजा आई, अर्ज के या रसूल अल्लाह आपको पसीना आ रहा है और आप कपकपी भी हो रही है, ये दोनों चीजें मुखालिफ है।
کپکپی ہوتی ہے ٹھنڈک کی وجہ سے، پسینہ آتا ہے گرمی کی وجہ سے، تو ایسی کیا وجہ ہوئی کہ آپ چادر بھی اوڑھنا چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی عطا فرمائی اور میں اس حوالے سے کافی یعنی پریشانی کے عالم میں ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کہا کہ یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ تو وہ ہیں جو غریبوں کا مداوع کرنے والے ہیں، بھوکوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں. آپ کما کے اپنے منہ میں نہیں بلکہ دوسروں کے منہ میں ڈالتے. سبحان اللہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ سیرت کیا تھی؟ یہ پہلی گواہی گھر سے آئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور کی سیرت انہوں نے دیکھی تو انہوں نے گواہی دی. اگر گھر میں سے گواہی آئے، اخلاق کا یہ معیار ہے، اچھائی کا یہ معیار ہے. اگر گھر سے گواہی نہیں آئی تو باہر کیسے بھی اخلاق ہیں قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد بیوہ ہے، بیوہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اور بیوہ معاشرے کے اندر ایک مظلوم ترین عورت ہے، مظلوم ترین عورت جی. اس کا شوہر فوت ہوا، بچوں کے تایا، بچوں کے چاچا، بچوں کے ماموں جو بھی ہیں وہ اب جائیداد پر جھڑپتے ہیں اور جائیداد کے مالک بن جاتے ہیں. کسی بھی طریقے سے وہ ان یتیم بچوں کا سہارا نہیں بنتے، بیوہ کا سہارا نہیں بنتے، بلکہ کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے ان کا جو مال ہے وہ بھی ہمارا بن جائے. اللہ اکبر. اور کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ ان کے بڑے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، ایک ایک پائی کا خیال رکھتے ہیں. میں جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں کے حافظ صاحب ہیں، حافظ گلزار صاحب، وہ ماشاءاللہ بتاتے ہیں کہ ان کی جو بھابھی تھی بیوہ ہوئی جب، تو انہوں نے ایک ایک روپیہ کا حساب کر کے عالم دین کو بلا کے سب چیزوں کا حساب لگا کے ان کے حوالے کیا. اور جب ان کو گھر سے علیحدہ کیا، ان کا گھر علیحدہ بنا کے ان کو دیا، تو ان سے لکھوایا کہ اگر آپ کو ہمارے سے کسی قسم کا کوئی معاملہ ہے، ہم محلے کے 10 بندے بٹھاتے ہیں، آپ ان کے سامنے ہمیں جواب دہی کر لیں، ہم جواب دہ ہیں، لیکن آخرت میں ہم جواب دہی نہیں دیں. بڑی اچھی بات. اور ایسے بندے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاری صاحب فرمان ہے، بڑا پیارا فرمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کوئی بیوہ عورت کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں یہاں تک فرمایا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے سارا دن اللہ کی بارگاہ میں قیام کر کے عبادت کر رہا ہے. سبحان اللہ. فرمایا وہ ایسا ہی ہے جیسے دن اور رات کو بھوکا رہ کے شخص روزہ رکھتا ہے. فرمایا اسی طرح جس طرح اس کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ روزہ رکھ رہا ہے. جو بیوہ کے ساتھ دوڑ دھوپ کرے، اس کے معاملات میں ہاتھ بٹائے، اس کا ساتھ دے. یہاں تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم بچے ہیں ان کی جو کفالت کرنے والا ہے، ان کے سر پر جو ہاتھ رکھنے والا ہے. اے میرے بھائیو ذرا سنو، غور سے سنو. یتیم ہوں گے ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں، ان کے اوپر اگر آپ ہاتھ رکھیں گے تو کتنا اجر ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، فی الجنتی ہاکذا. فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں شہادت کی اور یہ درمیان والی انگلی، فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں میں اور بندہ دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے. سبحان اللہ. اچھا حضرت، کیونکہ 1 منٹ 1.5 منٹ رہ گیا صرف ہمارے پاس، تو چاہیں تو میرے سوال کا جواب دے دیں یا اپنی بات مکمل کر لیں. کیا معاشرے میں جو معذور لوگ ہیں ان کے حقوق بھی ہیں کچھ؟ کوئی اسلام اس طرح کی ترغیب بھی دیتا ہے؟ معذور طبقہ جو ہے ان کے لیے بھی حقوق ہیں. ان کا سب سے پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، ان کو صبر کی تمکین بھی کی جائے. صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نبینہ شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں، اگر تم چاہو تو صبر کرو. پھر ان کو صبر کی تلقین دے، پھر ان کے ساتھ دل جوئی کرے. اب کیا مظلوم طبقہ یہ جو معذور ہے نا، ان کے ساتھ ہم جا کر بیٹھتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ جا کر ہم بات نہیں کرتے، یار یہ معذور ہے اس کو کیا پتا. جا کر ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کی دل جوئی ہوگی، ان کے ساتھ مسکرائیں گے، ان کے ساتھ بات کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا دل خوش کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اس کے دل میں خوشی ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے. تو ان کی دلجوئی کریں. اچھا کم عقل بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ معذور ہوتے ہیں، کم عقل ہوتے ہیں، جیسے طلباء میں ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. کوئی کم عقل ہوتا ہے، جب وہ سبق سنانے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کوئی غلطی کرتا ہے، دوسرے سارے ہنس پڑتے ہیں، یہ بے وقوف ہے، کم عقل ہے. تو یہ بڑی ایک بات ہے کہ اس کے دل کو بڑی اذیت ہوتی ہے کہ نہیں
یار میرے ساتھ ہنس رہے ہیں، میرے اوپر ہنس رہے ہیں، نہیں، اس کے اوپر ہنسنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کی جو ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اسی طرح ان معذوروں کی کفالت کرنے کا بھی بڑا ثواب ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا، کفالت کرنا، اس کا بھی بڑا اجر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کچھ دعائیہ کلمات کہہ دیجئے تو پھر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ دعا فرما دیں. آپ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. دعا سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کی پروگرام کی رونق کو دوبالا کیا اور ماشاءاللہ بڑی مفید گفتگو فرمائی، بہت مفید. اگرچہ آپ ہمارے بچوں کی طرح ہیں، لیکن علم و مرتبے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے. اللہ تعالیٰ اور مزید برکتیں عطا فرمائے. یا اللہ کریم ہماری اس آج کی نشریات کو قبول فرما، جو بیان ہوا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اہل علم کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ کر، یا اللہ ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام سامعین جو ناظرین ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوئے، اللہ کریم سب کو برکتیں عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں دین و دنیا میں سرخرو فرما. یا اللہ پوری عالم انسانیت کو اس وقت کرونا وبا جیسی آفت سے محفوظ فرما، نجات عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ. بہت شکریہ علامہ صاحب، جزاک اللہ خیرہ. ساڈا افطاری دا ٹائم بالکل قریب ہو چکیا. جی جناب.